बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू है ईमान के उखरवी समरात। ईमान दुनिया में भी मुख्तलिफ़ तरह के समरात से नवाजता है और आखिरत में भी मुख्तलिफ़ तरह के समरात और बेहतरीन नताइज ईमान के सामने आते हैं। और दर हकीकत ईमान का असल फ़ायदा यही है कि मौत के बाद के जो मराहिल हैं, ईमान की वजह से ही वहाँ कामयाबी होती है। जो ज़िंदगी हमेशा हमेश की है, जहाँ फ़ना नहीं है, जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ की शादकामी और वहाँ की कामरानी और वहाँ की सुरखरुई वो हकीकत में ईमान के ज़रिए से हासिल होती है। और एक मोमिन की सबसे बड़ी आरज़ू यही होती है कि इस दुनिया से जब वो जाए तो इस हाल में जाए कि उसका रब उससे खुश हो, उसका रब उससे नाराज़ ना हो और वो अपनी रहमत के साए में उसे जगह दे। तो ईमान के उखरवी समरात भी गूनागूं हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हैं। पहला उसका समरा ये है कि साहिब ईमान का जो ख़ात्मा होता है, उसे जो मौत होती है, तो वो ख़ात्मा बहुत अच्छा होता है। मौत उसकी बहुत अच्छी हालत में आती है। दुनिया से जब वो जाता है और जो आखिरी मरहला होता है, वो मरहला उसका बहुत सुकून के साथ तय होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। सूरह नहल आयत नंबर 32 कि इन लोगों को फरिश्ते जब आते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए तो बहुत ही खुश और खुर्रम होते हैं और कहते हैं कि तुम पर सलामती हो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ उन अमाल के नतीजे में जो तुम अंजाम देते रहे। तो ये आदमी की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि उसका ख़ात्मा खैर के साथ हो। ज़िंदगी का जो आखिरी मरहला है वो हुस्न और ख़ूबी के साथ अंजाम पाए, क्योंकि वही असल है, ख़ात्मा ही असल है। किसी ने अगर सारी ज़िंदगी अच्छा काम किया और ज़िंदगी का इख्तिताम अगर बुरा हो गया, गलत हो गया, तो उसका सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो ईमान के नतीजे में अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी साबित कदम रखता है और मौत का मरहला भी बहुत आसानी के साथ उनका तय होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। बिलाशुबा जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है और फिर उस पर जम गए, साबित कदम रहे, करके दिखा दिया उसके तकाज़ों को, तो उनके लिए अल्लाह ताला बशारत देता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरिश्ते मुसलसल नाजिल होते हैं उनके ऊपर, पै बपै नाजिल होते हैं, क़ितार दर क़ितार नाजिल होते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए खौफ है और न तुम्हारे लिए गम है। व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की बशारत कबूल करो जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा। ये बशारत उन्हें देते हैं फरिश्ते और कहते हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे हमदम हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। और वहाँ तुम्हारे लिए वो तमाम चीज़ें होंगी जिनकी तुम ख्वाहिश करोगे और वो तमाम चीज़ें होंगी जिनका तुम तकाज़ा करोगे। वो अल्लाह की तरफ से जो गफ़ूर और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, उसकी तरफ से सामान्य ज़ियाफ़त होगा। तो ये फ़रिश्तों की रफ़ाक़त होती है, उनकी तरफ से बशारत होती है, ख़ातिमा बिल खैर होता है। दुनिया से इस आलम में जाते हैं कि वो अपने रब से खुश होते हैं और उनका रब उनसे खुश होता है। दूसरा
جو نتیجہ اخروی ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے وہ قبر میں سوال کے وقت ثابت قدمی بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ قبر میں جب سوال ہوتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اس وقت اگر آدمی ثابت قدم ہے تو وہ اس کے کامیابی کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ قبر میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اسی ایمان کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ان کے اندر صبر و استقامت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے وہاں جب قبر میں ان سے سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو وہ اس کا صحیح جواب دوں گے۔ یہ ثابت قدمی اللہ کے مدد سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا ایک ثمرہ ہے، ایک بڑا اہم نتیجہ ہے۔ ایمان اگر نہیں ہوگا تو آدمی برزخ میں ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ کی تثبیت اور اللہ کی مدد سے وہ محروم ہو جائے گا، اور ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر اس کے لیے جنت کی ایک کیاری بن جاتی ہے، قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، قبر اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان جب صحیح جواب دے لیتا ہے ان سوالات کا جو قبر میں کیے جائیں گے، تو اعلان ہوتا ہے آسمان میں کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اور جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ اس کے لیے کھول دو، وہ اسے دکھا دو، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ وہ 4 فٹ کی قبر ہے، تا حد نظر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہ نعمت جو عالم برزخ میں حاصل ہوتی ہے، قبر میں حاصل ہوتی ہے، یہ ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قبر کو اس کے لیے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ایمان سے محروم ہوتا ہے وہی قبر اس کے لیے عذاب کا گھر بن جاتی ہے، وہی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس قبر کی دیواریں دونوں طرف سے مل جاتی ہیں اور اس کو پیس کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جہنم میں جو اس کو ٹھکانہ ہے وہ وہیں سے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ کو خوش کر کے دنیا سے جاتا ہے، تو وہ قبر اس کے لیے ایک کیاری بن جاتی ہے، جنت کی کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ وہیں سے اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا نتیجہ جو ایمان کا اخروی لحاظ سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ بات کہ وہ بڑا ڈر، بڑا خوف جو سب کو ہلا کر کے رکھ دے گا، سب لوگ جس سے لرز جائیں گے، سب لوگ جس سے کانپ جائیں گے، اہل ایمان اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، سورہ انبیاء آیت نمبر 103، کہ ان کو وہ بڑا ڈر، بڑا خوف جو سب کو لرزا دے گا، سب کو ہلا دے گا، اہل ایمان اس سے محفوظ رہیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا، کائنات کو تہوبالا کر دیا جائے گا، حشر میں جب اکٹھا کیا جائے گا، جب سب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، جب سب لوگ لرز رہے ہوں گے، تو اس دن سکون اگر ملے گا تو اہل ایمان کو ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اس دن کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمکنار کرے گا مسرتوں سے، شادکامیوں سے۔ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، ایک تازگی ہوگی جو ان کے چہرے پہ نظر آئے گی،
جبکہ وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ ایک اور فائدہ جو اخروی لحاظ سے اہل ایمان کو حاصل ہوگا وہ ہے آسان حساب۔ ان کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا، ان کا حساب و کتاب سخت نہیں ہوگا، ان کے حساب و کتاب میں شدت نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر حاضر ہوں۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ ایمان کے اخروی ثمرات کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اہل ایمان کا حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا، آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 7 اور 8 کہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب بڑا ہلکا پھلکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ اس کا حساب لے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی واپس جائے گا۔ جیسے اسکول کا رزلٹ نکلتا ہے، جو بچہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کر کے خوشی کے ساتھ گھر والوں کو جا کے دکھاتا ہے، مسرت ہوتی ہے اس کے چہرے پر۔ تو اسی طریقے سے اہل ایمان جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا۔ حساب ہلکا پھلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، کمزوریاں بھی اس کے اندر ہیں، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ایمان اور عمل صالح کی دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اپنا کرم فرمائے گا، اپنے فضل سے اس کو نوازے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے مومن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے قریب بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تمہیں فلاں گناہ یاد ہے، تمہیں فلاں گناہ یاد ہے، تمہیں فلاں گناہ یاد ہے۔ بندہ سوچے گا کہ اب تو وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو دنیا میں نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی اور آج آخرت میں تمہاری مغفرت کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے، نیچرل بات ہے۔ ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا اگر بہت فرما بردار ہے، اس سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو اسے وہ معاف کرتا ہے، اسے وہ نظر انداز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ بہت کشادگی کا معاملہ ہوگا، عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، حساباً یسیرا، ان کا حساب آسان ہوگا، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت لے کر کے اس دنیا سے وہ گئے۔ اس کا ایک اور فائدہ اخروی لحاظ سے جو ملے گا وہ ہے النجات من النار، آگ سے حفاظت، جہنم سے نجات۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ انسان کو ایمان کے نتیجے میں آخرت میں حاصل ہوگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی آخرت میں جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے، اس نے اصل کامیابی حاصل کر لی۔ تو ایمان کا جو اخروی نتیجہ ہے اس میں ایک اہم چیز النجات من النار، عذاب جہنم سے چھٹکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ اس جہنم سے ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، خدا ترسی اختیار کی، اللہ سے ڈرتے رہے، پرہیزگاری اختیار کی، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل اسی میں ڈال دے گا۔ تو وہ جہنم جو کہ عذاب کی جگہ ہے، وہ جہنم
جس کے عذاب کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اس کا یہاں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اس جہنم سے چھٹکارے کا جو راستہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور اسی وجہ سے وہاں حفاظت نصیب ہوگی۔ اس کا ایک اور جو فائدہ اہل ایمان کو حاصل ہوگا وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں چل رہی ہوگی، اور اس روشنی میں وہ سفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشری لکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار، سورہ حدید آیت نمبر 13۔ اہل ایمان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں دائیں چل رہا ہوگا، اور اس روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور ان کو بشارت دی جا رہی ہوگی کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہیں جو منافقین ہوں گے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ روشنی سے محروم ہوں گے۔ وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ واپس، آج تمہیں نور نہیں مل سکتا ہے۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کی ایک جانب اللہ کی رحمت ہوگی اور دوسری جانب اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے ماننے والے بندے جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہمکنار ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کا ایک اور جو نتیجہ وہاں ملے گا آخرت میں، وہ جب جنت میں جائیں گے فرشتے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، ویلکم کریں گے، ان کو سلام کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا جاؤہا، اہل ایمان جب پہنچیں گے جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور دروازے اس کے کھولے جائیں گے ان کے لیے، وقال لہم خزنتہا، اور وہاں جو پہرے دار ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تمہارے لیے سلامتی ہو، تم نے بہترین زندگی گزاری، تمہارے لیے ہر طرح سے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ استقبال، یہ خیر مقدم، یہ اہل ایمان کا ہوگا۔ فرشتے ان کا خیر مقدم کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، جنت میں وہ خوشی خوشی داخل ہوں گے۔ اور پھر ایک جو اہم ترین نعمت حاصل ہوگی وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا۔ اچھی سے اچھی نعمت اگر کسی کو مل جائے اور اس کے ساتھ یہ کھٹکا بھی ہو کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، سارا لطف جاتا رہے گا۔ بہترین محل میں آپ کو اتار دیا جائے جہاں ہر طرح کی آشائش ہو، ہر طرح کی نعمت ہو، لیکن اسی کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ 3 دن کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی وہاں لطف نہیں ملے گا۔ لیکن جنت میں جب اہل جنت جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہاں تمہیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اہل جنت سے کہا جائے گا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، سورہ المومنون آیت نمبر 11، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل ایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تمہارے لیے یہاں حیات ابدی ہے، حیات سرمدی ہے، ہمیشہ ہمیش یہاں رہنا ہے، یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، یہاں کی نعمتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو وہاں اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جو مختلف طرح کی نعمتیں وہاں ملیں گی جنت کے اندر، اس کا یہاں دنیا میں تصور نہیں کیا سکتا۔ قرآن نے بہت دلکش انداز سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مختلف انداز سے کیا ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، بہترین مکانات انہیں ملیں گے، ان کے دلوں کو ہر طرح کے حقد سے، کینہ سے، کدورت سے پاک کر دیا جائے گا۔ وہ بالکل بھائی بھائی بن کر کے وہاں رہیں گے، ان کا سینہ ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف ہوگا، رزق طیب ملے گا انہیں۔ اور حدیث قدسی میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں وہاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے شادکام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس وقت پردہ ہٹا دیا جائے گا، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو حجاب ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور اللہ کے نیک بندے اپنے مولا کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا دیدار کریں گے۔ وہ رب کہ غیب میں رہتے ہوئے جس کی عبادت کرتے رہے، جس کے لیے سجدہ ریز ہوتے رہے، جس سے دعائیں کرتے رہے، جس کا خوف ان کے دل میں تھا، جس کے لیے آنسو بہاتے تھے، اس رب کو، اس مالک کو، اس خالق کو، اس پالنہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دیدار الہی کی نعمت سے اہل جنت ہمکنار ہوں گے تو اس نعمت کے مقابلے میں اور جو نعمتیں ہیں وہ ہلکی پڑ جائیں گی۔ سب سے دلکش نعمت، سب سے بہترین نعمت، سب سے زبردست نعمت وہ دیدار الہی کی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے مالک کو دیکھیں گے، اپنے خالق کو دیکھیں گے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ دنیا ان کے سامنے آتی ہے، بن سور کے آتی ہے، لیکن وہ دنیا کی طرف اپنا منہ نہیں موڑتے ہیں، وہ آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے خواہشات پہ قابو رکھا، جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے ہمکنار کرے گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اخروی زندگی میں اہل ایمان کو ملیں گی، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے عمل صالح کی وجہ سے۔ ان نعمتوں کا اگر ذہن کے اندر استحضار رہے تو اس دنیا سے آسانی کے ساتھ آدمی اپنے دامن کو بچا کے نکل سکتا ہے، اور جنت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور استقامت کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔